हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मैं बोल रहा था भाई, मेरा कुछ सवाल था बिदअत के बारे में। हाँ, जो भी सवाल पूछना है थोड़ा साइड में आके, जहाँ पीछे का शोर शराबा ना हो, हाँ वहाँ हाँ, आके आके आराम से सुकून से पूछिए। ठीक है ठीक है। हाँ भाई बोलिए अभी। हाँ, बताइए। आपको मैं पूछ रहा था कि बिदअत किसको कहते हैं और उसकी क्या है, मतलब बिदअत के बारे में जानना था मुझे। बिदत के बारे में आपको जानना है? हाँ भाई, बिदत उस काम को कहते हैं जिसकी ना तो दीन इस्लाम में कोई असल मौजूद हो, ना उसकी कोई बुनियाद मौजूद हो, ना ही उसका कोई उसूल मौजूद हो। ऐसा काम अगर हम आज की तारीख में दीन में इजाद कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये तो दीनी फरीजा है, दीनी काम है, दीनी अमल है, और इसको करने से सवाब हमको मिलेगा, तो ऐसा दीन में नया काम इजाद करना, उसको इस्तिलाह में कहते हैं बिदअत। और इसका लुग़वी माना होता है कि नया काम इजाद करना, इन्वेंशन करना, आविष्कार करना। तो जो दुनिया में बिदअत होती है वो तो आप कर सकते हैं, नए नए काम इजाद कीजिए, आविष्कार कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में बिदअत करने पे कोई आपको ना तो अल्लाह ताला अजाब देगा ना कुछ। लेकिन दीन में नए नए आविष्कार करते हैं, दीन में नए नए काम को इजाद करते हैं, तो उसको कहते हैं बिदअत। अच्छा। हम्म। तो मैं मतलब अभी तो बरेलवी से था, बरेलवी हूँ मैं, मतलब हम्म। सुन्नी। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अभी अहले हदीस हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे घर वाले मुझे मतलब टॉर्चर करते रहते हमेशा कि तू ये हो गया है, क्या बोलते हैं, वहाँ भी हो गया है, तुम लोग ये नहीं कराते हो, वो नहीं कराते हो। तो हम्म। आज मेरी मतलब एक है मौलाना जी। हम्म। तो मेरे अब्बू हैं, वो मुझे मतलब मेरे से उनके सामने मतलब बैठा दिए थे मेरे सामने उनको कि हम्म। तू बहुत बोलता है, अभी इनसे बात करके दिखा। तो उनको मतलब जब बात पहुंची, हाँ, हम्म। तो बात पहुंची वहाँ पे बिदत पे, तो वो बोलते हैं कि तू भी बिदत है, तू पैदा हुआ है। तो हाँ, तुम भी ये बिदअत हो, तुम अल्लाह के नबी के जमाने में पैदा नहीं हुए थे, तुम बाद के जमाने में पैदा हुए हो, तो तुम भी हो गए बिदअत। तो असल में ये जो मौलवी मुल्ला है ना बरेलियों के, ये सब मेरे भाई एक नंबर के जाहिल हैं। इनको बिदअत एक्चुअल में क्या कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है, इस्तिलाही इसका लुग़वी माना क्या है, उनको कुछ नहीं मालूम। वो कभी कदार मेरे भाई इस्तिलाही को लुगत बना देते हैं, लुगत को इस्तिलाही बना देते हैं, कभी दोनों का आपस में कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के कुछ भी खिचड़ी बना देते हैं। तो वही मतलब बहस चल रही थी उनकी और मेरी। तो वो मतलब बोलने लगे देखिए, ऐसा पहली ऐसा चीज उल्टा। तो और आप मेरे भाई पैदा हुए हैं अल्लाह के नबी के जमाने के बाद भी, तो भी आप मेरे भाई कोई बिदत नहीं हो, क्योंकि इंसान के पैदा होने की जो असल है, बुनियाद है, वो हमारे दीन इस्लाम में मौजूद है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे अश-शूरा आयत नंबर 49 और 50 में कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटा देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको दोनों देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको बांझ रखता है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हम खाली नबी के जमाने में ही बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, उसके बाद हम नहीं देते। अगर अल्लाह ताला ने ये कहा होता और बाद में अगर आप पैदा हो गए होते, तो फिर कहा जाता कि भाई आप तो बिदअत हैं। लेकिन नहीं, अच्छा। ता कयामत तक इंसान मेरे भाई पैदा होते रहेंगे, अल्लाह ताला सबको औलाद देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो इसकी जो असल है वो दीन इस्लाम में मौजूद है। तो आपका अल्लाह के नबी के जमाने के बाद पैदा होना ये कोई बिदअत नहीं है। इसको कोई बिदअत साबित कर दे, 1000 वही रुपए का बात हमसे इनाम ले ले। नहीं, वही बात मैं बता रहा था। तो बोलते हैं कि माइक लगाते हैं, वो भी बिदत, ये बिदत, वो मतलब देखिए, वो वो बात तो जरूरत है। देखिए, दीन इस्लाम में होती है तीन चीजें, एक होती है सुन्नत, एक होती है बिदअत, और एक होती है जरूरत। तो सुन्नत उसको कहते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल अमल तकरीर है, वो सुन्नत है। यानी कि आमतौर पे
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ سنت ہے. سنت کا جو الٹا ہوتا ہے یعنی کہ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دینا اس کو بولتے ہیں بدعت. ٹھیک ہے. اور ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مسجد میں پنکھا لگانا ہے تو پنکھا نہ میرے بھائی سنت ہے نہ ہی میرے بھائی بدعت ہے. یہ ایک ضرورت ہے کہ یہاں نمازی آئیں گے تو پنکھے کی میرے بھائی ہوا میں نماز پڑھیں گے. مسجد میں اے سی لگانا، بلب لگانا، پانی کے لیے ٹنکی لگانا، ٹوٹی لگانا وضو کے لیے، تو یہ سب میرے بھائی ضرورت ہے. اب مانیے کوئی پنکھے میں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ظہر کی بھائی وہ 4 کی جگہ کیا 40 رکعت پڑھ دے گا؟ نہیں. اصل تو اس کی اتنی موجود ہے نا. ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو چاہے پنکھے میں نماز پڑھیں گے تو بھی 4 ہی پڑھیں گے، اے سی میں پڑھیں گے تو بھی 4 ہی پڑھیں گے، اور بنا پنکھے اور بنا اے سی کے پڑھیں گے تو بھی 4 ہی پڑھیں گے. تو اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے بھائی کیا ہے، ضرورت ہے. ان کا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بدعت ہے. اب لوگ کہیں گے جو یہ فون چلا رہے ہو یہ فون چلانا بدعت ہے، جو بائک چلا رہے ہو کار چلا رہے ہو یہ سب بدعت ہے. تو ایسے تو میرے بھائی پھر ایسے جاہلوں سے بات کرنی بیکار ہے. اور یہ مطلب میرے گھر والے تو ابھی بھی مطلب وہی ہیں بریلوی. تو مطلب یہ نیاز فاتحہ اور وغیرہ وغیرہ یہ سب تو کراتے رہتے ہیں. تو مطلب کیسے میں کیا اپنے گھر والوں کو مطلب یہ بات بتاؤں؟ دیکھیے نیاز فاتحہ وہ اگر کرا رہے ہیں تو بھائی وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ عمل کر رہے ہیں. دین اسلام میں یہ نیاز فاتحہ منتیں چڑھاوا یہ سب کچھ نہیں ہے. وہ تو مطلب میرے کو یہ کرتے ہیں کہ مطلب تم لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، تم یہ ہو گئے ہو وہاں بھی ہو گئے. اللہ کے نبی کی پوری سیرت میرے بھائی اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے بریلوی عالم کی ہی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے. پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی 63 سال کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بار کھانا سامنے رکھ کے نہ تو فاتحہ دی، نہ ہی اپنے مطلب بھائی جو بیتے ہوئے جو اللہ کے ولی ہیں یا پیغمبر ہیں یا بزرگ ہیں ان کے نام کی کبھی نہ تو انہوں نے میرے بھائی فاتحہ کی نہ ہی ان کے نام کی نیاز کی. تو جب اللہ کے نبی نے نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ بہترین نمونہ ہمارے لیے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اور جو سچا عاشق ہوگا اللہ کے نبی کا وہ کبھی بھی اللہ کے نبی سے ہٹ کے کام کبھی نہیں کرے گا. پر وہ اس بات پہ تو میرے کو دلیل دے رہے تھے. کون سی دلیل؟ مطلب وہ بول رہے تھے کہ ایک بار کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی عورت آئی اور اللہ کے نبی کو بلا کے لے گئی، تو اللہ کے نبی اس کے سامنے عورت اللہ کے نبی کے سامنے کچھ کھانا رکھی اور وہ مطلب اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھا اور مطلب سورت پڑھ کے اس کا پھر مطلب کھانا کھلایا. ایسی دنیا میں پوری میرے بھائی کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، حاکم، ابن بزار، ٹھیک ہے، مشکات، مصنف ابن ابی شیبہ، جتنی تمام حدیثوں کی کتاب اس میرے بھائی دنیا میں پائی جاتی ہیں ان تمام کتابوں میں ایسی کوئی بھی حدیثی موجود نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع، کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو اس نے نبی کو بلایا، نبی کے سامنے کھانا رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دی. کوئی حدیثی موجود نہیں ہے. اس کا کوئی حوالہ ہے، کوئی دلیل ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے، کون اس کا راوی ہے، کیا سند ہے؟ بس ایسے کچھ بھی آ کے بول دیں گے. ہاں یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی ہوتے ان کا نام ہوتا ہے سعد، تو سعد کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے کون سا صدقہ کر دوں جس سے ان کو نیکیاں ملی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے نام کا جو کنواں ہے اس کو کھود دو تاکہ جو لوگ بھی پانی پیئیں گے اس کا جو اجر ہے وہ تمہاری ماں کو ملے گا. تو ایصال ثواب کی دلیل ملتی ہے لیکن فاتحہ دینے کی نیاز کی اس کی دلیل نہیں ملتی. ایصال ثواب کر سکتے ہیں میت کے بعد. ایصال ثواب اللہ کے نبی نے بتا دیا نا میرے بھائی، بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو میت کو سارے اعمال جو اس کے ہوتے وہ سب بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلا ہے صدقہ جاریہ،
دوسرا ہے نافع علم، اور تیسرا ہے نیک اولاد۔ صدقہ جاریہ وہ ہے کہ اس مرنے والے شخص نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر دیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے میں نے اپنی زندگی میں بھائی کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی فاؤنڈیشن کھول لیا جس سے میرے بھائی لوگوں کا کام ہو رہا ہے، خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، تو میرے مرنے کے بعد بھی الحمدللہ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا ہے نافع علم، یعنی کہ ایسا علم جو ہم اپنی زندگی میں چھوڑ کے جائیں اور ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے بڑے بڑے محدثین، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے الحمدللہ حدیثوں کو جمع کیا، ساری حدیث اکٹھا کی۔ آج جتنے لوگ بھی میرے پہ بھی جو حدیثوں کی کتاب اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی تحقیق سے اور محنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سب کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ اب ہم میرے بھائی لوگوں سے بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس کی آڈیو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہمارے مرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے علم سے کوئی فائدہ اٹھائے گا تو اس کا بھی ثواب ہم کو ملے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں نافع علم۔ اور تیسرا ہوتا ہے وہ ہے نیک اولاد، جو والدین کی موت کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو اگر میرے بھائی کوئی ماں باپ ہیں اور ان کی سگی اولاد اگر کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے تو ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو جائے گا، کیونکہ جو ماں باپ ہے ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی کمائی ہے، کمائی۔ تو کمائی کا انسان کو پورا اجر ملتا ہے نا، ویسے ماں باپ کی جو کمائی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ تو اولاد جو بھی نیک کام کرے گی آٹومیٹک اس کا ثواب اس کو بھی جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی جائے گا۔ اس میں یہ ہم کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ یہ میں کھانا بانٹ رہا ہوں اللہ میرے ماں کو پہنچ جائے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں میری ماں کو بخش دیا جائے، ٹھیک ہے، میں یہ فلاں صدقہ کر رہا ہوں میرے باپ کو بخش دیا جائے، نہیں، کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ آپ جو بھی زندگی بھر اپنے نیک کام کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، وہ ڈائریکٹ آپ کے ماں باپ کے کھاتے میں پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو میرے بھائی سسٹم ہے نا وہ ہائیلی اپڈیٹڈ ہے، بالکل اپڈیٹڈ۔ اس میں آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بتانا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو منہ سے بھی آپ کو نہیں کہنا ہے کہ میں نے 2 پارے پڑھے ہیں تو میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، کچھ نہیں۔ ایسا ہم لوگ میں ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہاں وہ مطلب میرے ایک پھپھا تھے، ان کا مطلب مرڈر ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو ان کی باڈی مطلب یہ آئی تو پھر جتنے بھی گھر کے لوگ تھے سب لوگ نے مطلب مولانا جی ہیں تو ان کے سامنے رکھی، میں اتنا پڑھا ہوں، میں اتنا پڑھا ہوں، اتنا پڑھا ہوں، پھر اس کے حساب سے مولانا جی بخش دیے۔ ہیلو، ایک منٹ ہولڈ کیجیے، ایک منٹ ہولڈ کیجیے۔ ہاں بھائی بولیے۔ ہاں تو یہی مطلب سب اپنے اپنا بخشوانے آئے تھے جی۔ تو آپ کو ترنت میرے بھائی فون کرنا چاہیے تھا، جو مولوی تھے، دیکھتے ان کا جن کیسے جاگتا ہے۔ اچھا، اب دوبارہ آئے تو اپنے ابا سے کہہ دیجیے گا کہ ابا ایک کام کیجیے، ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ذرا 1 منٹ بات کروا دیجیے، اور جو بھی شیخ صاحب بات کریں گے حضرات صاحب وہ بھی آڈیو آپ خود رات کو سن لیجیے گا کہ کیا بات ہوئی، انہوں نے کیا پوچھا، انہوں نے کیا جواب دیا، اور آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا۔ یا تو ان کا نمبر آپ کو لے لینا چاہیے تھا، بعد میں ہم کو دے دیتے، ہم خود بھی بات کر لیتے، آڈیو آپ کو بھیج دیتے۔ چلو الحمد للہ ہم تو ریلیز ہو چکے ہیں، بٹ میرے کو ایک پریشانی ہے۔ دیکھیے پریشانی تو ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے وہ قید خانہ ہے،
اور انکار کرنے والوں کے لیے یعنی کہ کافروں کے لیے یہ جو مطلب دنیا ہے یہ جنت ہے. تو جو انکار کرتے ہیں حق کا ان کے لیے دنیا میرے بھائی جنت ہو سکتی ہے. تو اس کو دیکھ کے یہ نہ لگے کہ ہم یہ سوچے یار بتاؤ ہم تو حق پہ ہیں اور ہم پریشان ہیں, چاروں طرف سے پریشانی میں ڈھکے ہوئے ہیں, اور وہ دیکھو کھلے عام میرے بھائی گناہ کر رہا ہے, سب کر رہا ہے, اس کے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, پاور بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے مایوس آپ نہ ہوئیے گا, کیونکہ یہ جان لیجئے کہ انکار کرنے والوں کے لیے میرے بھائی دنیا کیا ہے, جنت ہے, اور اقرار کرنے والے مومنوں کے لیے یہ دنیا میرے بھائی ایک طریقے کی جیل ہے, قید خانہ ہے. تو یا تو دنیا میں میرے بھائی چند جو میرے بھائی ہم لوگ کی عمر کی جو یہ زندگی ہے اس میں تکلیف پریشانی آزمائش کو جھیل کے صبر کر کے اللہ کے دین پہ چل کے الحمدللہ اپنی جو بھی آپ کی زندگی بتا لیجئے, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انشاءاللہ کامیابی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے تو الحمدللہ اس کے لیے بہت ساری میرے بھائی دعائیں ہیں, محنتیں ہیں, استغفار پڑھیے, تھوڑا مطلب بھائی وہ اچھے سے سوچ سمجھ کے بہترین حکمت سے کام لیجئے تو آپ کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی, آخرت میں بھی آسانی ہوگی. آپ سمجھے؟ تو ٹینشن نہیں لینے کا. مطلب جو گھر والے ہیں تو میرے مطلب جو بھی خاندان کے ہیں, نانا ماما چاچا, سب لوگ مطلب گھر سے مجھے تو مطلب بھگا ہی دیے ہیں ایک حساب سے. تو کیا بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بتا دو کہ آپ اہل حدیث ہو گئے ہو؟ آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتے. آپ کہتے میں سچا عاشق رسول ہوں, جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ میں کروں گا, نبی جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھوں گا, بات ختم. بریلوی بن کے ہی میرے بھائی آپ کو کام کرنا چاہیے تھا نا. دیکھیے اہل حدیث کا جو نام ہے نا وہ میرے بھائی آج کل ان لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے. یہ اہل حدیث کا نام سن لیں گے ان کا ٹیمپر ہائی ہو جائے گا, بی پی ہائی ہو جائے گا. تو اہل حدیث آپ نام ہی نہ لو. میرے بھی خاندان میں میرے بھائی زیادہ تر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سامنے میں آج بھی بریلوی بن کے رہتا ہوں. تو بھائی میں تو بریلوی ہوں, نبی کا سچا عاشق ہوں, نبی جو کریں گے وہ میں کروں گا, جو نبی نہیں کریں گے بھاڑ میں جائے مولوی ملا, کام ختم. نبی کی محبت میں عشق بازی میں کھو جائیے اور پھر نبی کی بات مانیے, بریلوی بن کے ہی بات مانیے, تب جا کے گھر میں آپ کو میرے بھائی 2 وقت کی روٹی ملے گی. اور غلطی سے اگر آپ میرے بھائی نبی کی اتباع کرنے کے لیے اپنا نام اہل حدیث آپ نے لے لیا تو بھلے ہی آپ میرے بھائی ایک دم سیدھے راستے پہ ہوں, لیکن آپ کے گھر والے خاندان والے دنیا والے جینے نہیں دیں گے. مت بتائیے, اپنے امی ابو سے کہہ دیجیے ٹھیک ہے بھائی, اچھا وہ آپ نے مولانا صاحب سے بات کرا دی, ہاں بھائی یہ وہابی لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں, ختم, ہم واپس آج سے ایک دم کٹر سننی ہے. پھر کٹر سنی بول بول کے ایک ہی جملہ کہیے, میں نبی کا عاشق ہوں, نبی سے سچا عشق کرتا ہوں, میرے نبی نے جو کیا ہے وہ میں کروں گا, بات ختم. تو دماغ سے کام لیا کرو بھائی, آج کل دعوت کا کام میرے بھائی بہت ہی حکمت سے کرنے والا ہے. تو ابو بھائی مجھے مطلب حدیث بخاری اور مسلم کی مطلب حدیث کی کتاب چاہیے تھی, تو مل سکتی ہے مجھے؟ ہاں مل سکتی ہے, ہندی میں. ہندی میں مل جائے گی. ہمارا جو میرے بھائی ایکشن پہ ریئیکشن چینل ہے اس میں ہر ویڈیو کے نیچے آپ دیکھیں گے ڈسکرپشن میں, اس میں IIF PDF بک اسٹور اس کی لنک ہے, آپ اس لنک کو اوپن کریں گے, اس میں ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, ابو داؤد مل جائے گی ہندی میں, بخاری مل جائے گی ہندی میں, مسلم مل جائے گی ہندی میں, اور باقی دیگر جو مطلب جو فضائل اعمال کارپوریشن ہے, بہشتی زیور کارپوریشن ہے, سب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے ٹھیک ہے, بک ملے گا کیا, بک کی شکل میں؟ ہاں کتاب کی شکل میں ہی ملے گا, لیکن وہ ہوگا PDF میں. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ اور کوئی بات نہیں ہے, یہی بات تھی. چلیے ٹھیک ہے, پریشان نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.